औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, मैं हूँ राना नासिर खान, सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, साइफर का ड्रामा अब बहुत हो चुका। झूठ के क्योंकि पाँव नहीं होते, और कभी इन लोगों ने हमें फुटबॉल की तरह बनाया हुआ है। कभी ये कहते हैं कि साइफर है और कभी ये कहते हैं कि साइफर नहीं है। इन लोगों ने यकीनन भुट्टो को भी इसी चक्कर में फांसी दे दी थी कि उसने एक खत निकाल के राजा बाजार में पिंडी में लोगों को दिखाया था कि हेनरी किसिंजर ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुमने एटमी प्रोग्राम बनाया तो मैं तुम्हें जो बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे साथ वो हशर करूंगा कि जो तुम्हें इबरत की मिसाल बना दूंगा। तो जनाब हुआ फिर क्या कि भुट्टो तो फांसी चढ़ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो कौम थी, जो पाकिस्तान के जो लोग थे, उन्होंने ये याद रखा कि हमने एटमी प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। और उन्होंने उस शख्स ने जिसने उसको धमकी दी थी, उसने अपनी धमकी को अमली जामा पहनाया, लेकिन पाकिस्तान की कौम ने दुनिया को एटम बना के दिखा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी एटमी ताकत हैं। अब आते हैं जी हम खान साहब की तरफ। तो खान साहब की भी बात कल को यकीनन सच निकलेगी कि साइफर में क्या हुआ, डोनाल्ड लू हमारे साथ क्या कर रहा था, उसने किसकी धमकी दी। आप सबके लिए समझने के लिए बहुत आसानी से यही कहा जा सकता है कि उधर डोनाल्ड लू ने धमकी दी, उधर जो है इधर तहरीक एतमाद पेश हो गई और रात को 12 बजे अदालतें लग गई। तो जनाब खान साहब की गवर्नमेंट को चलता किया गया। तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि साइफर झूठ था, सच था, क्या है, उसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबको नज़र आ रहा है कि जब सूरज निकलता है तो रोशनी होती है। तो आप दिन को रात नहीं कह सकते और रात को दिन नहीं बना सकते। जनाब यानी ताकतवर अपना खेल खेलते रहते हैं, ये सदियों से होता आ रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि उन सब के ड्रामे अभी फेल हो रहे हैं और खान साहब ने उनको बीच चौराहे में नंगा कर दिया है। और अब उनकी बात के ऊपर, उनकी किसी खबर के ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा। तो रिजल्ट ये है कि उन्होंने भी खान साहब को फुटबॉल बनाया हुआ है। 188 केस उनके ऊपर कर दिए गए हैं और बेचारे उस स्पेशल चाइल्ड को जो ज़िले शाह था, उसका कत्ल का केस उनके ऊपर डालने से लेके अब उनको फांसी के ऊपर गद्दारी में यकीनन एक केस तैयार किया जा रहा है कि अगर खान साहब नहीं मानते, वो इन सब को NRO जिसका वो अक्सर नाम लेते थे, इनको नहीं देते। क्योंकि आप ये समझें कि ऐसा है कि एक तरफ अब बुराई के जो पैरोकार वो हैं और दूसरी तरफ जो है वो खान साहब हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान है। क्योंकि आपने कितने सर्वे कराने हैं और इन सर्वों का क्या फ़ायदा, क्योंकि जब हर मुल्क ने, सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक ने, सब ने अपने अपने सर्वे करवा के देख लिए और उनको पता चल गया कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ खड़ी है। अगर किसी मुल्क में ने भी अपनी पॉलिसी इस मुल्क में चलानी है तो उसको खान साहब के साथ मिलकर चलना होगा, वरना फिर उनके साथ मुर्सी वाला काम करें और उनको जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दें और उनका इन्ना लिल्लाहि राजिऊन हो जाएगा। तो जनाब उसके बाद आप दंदनाते फिरें। आपने 70 साल से इस मुल्क में ना साफ पानी आने दिया है, ना बच्चों के लिए एजुकेशन आने दी है, बल्कि आप लोगों ने अपने बड़े पेट भरे हैं और अपने बच्चों के लिए अरबों डॉलर जमा कर लिए हैं बाहर के मुल्कों में, और पाकिस्तान की अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि पाकिस्तान आपका है लेकिन खाने वाले पाकिस्तान को हम लोग हैं। देखिए जी, इससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं और हम आपको क्या बताते हैं, इसमें अब आपकी और हमारी दो राय नहीं है। जिस पिक्चर को, जिस तस्वीर को आप देख रहे होते हैं वही हमें भी नज़र आ रही होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप लोग एहतजाज कर सकते हैं और हम लोग एहतजाज भी नहीं कर सकते। रिज़ल्ट उसका ये होता है कि जनाब वो एक बेचारी सनम ज़िया नाम की लड़की है, उसको जेलों की सलाखों के पीछे खतीजा शाह और दूसरी बहुत सी औरतें हैं जिनको अवेयरनेस आ गई है, जिनको पता चल गया है कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, तो उनको जेलों में सड़ाया जा रहा है और उनको सिर्फ इस बात की सज़ा दी जा रही है। बल्कि मैं उनके लिए भी बात करूंगा जो 15,000 लोग जेलों में बंद हैं,
ان کو بھی برباد کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی فیملیوں کو ان کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا، اور تو اور ان سے رشوت کے اتنے پیسے لیے جاتے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس اب کچھ نہیں رہا دینے کو۔ تو خدا کے لیے جناب چیف جسٹس صاحب رحم کریں ان تمام مظلوموں کے اوپر، اور ان کو ان عقوبت خانے سے نکالیں جہاں پہ پہلے ہی 80% یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق بے گناہ لوگ بند ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق۔ آپ خود سوچ لیں کہ پھر انصاف کا کیا حال ہے اور اس ملک میں کیسا انصاف چل رہا ہے۔ لے جی، اب بات ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ تو خان صاحب نے کہہ دیا، لیکن قوم کے لیے ایبسلوٹلی ناٹ کو، ایون کہ ہماری قوم میں بہت سے انگلش دان نہیں ہیں اور بہت سے انگلش جانتے بھی ہیں، اب ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وہ سلوک شروع کر دیا گیا ہے جو شاید وہاں سے ہوگو شاویز کے ساتھ کیا گیا، اس کے ساتھ نیلسن منڈیلا کے ساتھ کیا گیا، زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے کے ساتھ کیا گیا، اور شاید اس سے بھی زیادہ ظلم و زیادتی کسی اور کے ساتھ شاید دنیا میں نہیں ہوئی ہوگی جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کیونکہ بات صرف اتنی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ ظلم و زیادتی کا یہ بازار یقیناً باہر کے جو گنڈا سامراج ہیں انہوں نے اس ملک میں آ کے جو ہے وہ بلا نہیں کیا، بلکہ ہمارے ہی گنڈے ہیں جو اپنے آپ کو سیاستدان بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو یقیناً اب ان کا کیا نام لیں، وہ بھی لوگ ہیں۔ لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی اساس، پاکستان کے نظریے اور پاکستان کی لوگوں کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ اسی ملک میں ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے جو پاکستان کا دم بھرنے والے ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور جن کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے، نہ کہ ان ظالموں کے لیے کہ جن کی کل گورنمنٹ ختم ہوئی اور آج وہ لندن میں بیٹھے مزے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نیکسس جو بن چکا ہے، اس کو خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ وہ اس نیکسس کو توڑ سکیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب وہ چڑیا چوچ پانی کی بھر کے لے کے آتی تھی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے آگ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اوپر تمہارے چڑیا کے چوچ ڈالنے سے، پانی ڈالنے سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں آگ کو بجھا تو نہیں سکتی، لیکن کل قیامت کے روز میں اللہ پاک کو یہ تو بتا سکوں گی کہ میں نے جو یہ آگ ہے اس کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کی اور میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ یقیناً خان صاحب بھی اسی راہ کے مسافر ہیں کہ جس کو حضرت حسین کی راہ کہتے ہیں، جنہوں نے اگر حضرت حسین بھی چاہتے تو یزید کے ساتھ مل جاتے، لیکن حضرت حسین نے ہمیں یہ بتایا کہ حق کے اوپر، سچ کے اوپر کھڑا ہونا آپ کا فرض ہے، اور ظالم کا ساتھ دینا آپ کا بالکل کام نہیں ہے، بلکہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہی آپ کا کام ہے۔ پاکستان کی مظلوم عوام اب کیا کرے؟ اس کو تو جناب بجلی کے بل ان کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ پاکستان کی عوام کے پاس جو موٹر سائیکل تھے، جو مظلوموں کے پاس ایک سواری تھی، اس میں پٹرول ڈالنے سے بھی ان کو قاصر کر دیا گیا ہے۔ 3.5 کروڑ بچے ہیں، ان کو اسکولوں سے باہر ہیں۔ اب کس بات کا رونا روئیں اور کس کو چھوڑیں؟ اگر ہم اپنے بارڈروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان کی سازشیں عروج کے اوپر پہنچی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اندرونی طور کے اوپر پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جو پاک فوج کے نوجوان ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اندرونی طور کے اوپر عوام اس میں الجھی ہوئی ہے کہ اس کو الیکشن دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کا حل ایک ہی ہے کہ قوم کو یونائٹڈ ہونا ہوگا، قوم کو الیکشن چاہیے تاکہ وہ ان بندوں کو چن سکے جن کو وہ چاہتی ہے۔ پھر اس سے انشاءاللہ ہمارے جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر بھی سکون ہو جائے گا، ہمارے جو اندرونی ریشہ دوانیاں ہیں ان میں بھی کمی ہوگی، اور ہمارے جو فوجی جوان ہیں جو وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح جائیں گے جس طرح پوری دنیا میں لوگ فوج میں جاتے ہیں اور جا کے اپنی نوکری کرتے ہیں، پھر خوش و خرم اپنے بچوں میں واپس آتے ہیں
کیونکہ فوج میں جانا یہ نہیں ہے کہ اس میں جا کے جان دینا ضروری ہے، بلکہ فوج میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح باقی لوگ نوکری کر رہے ہیں اس طرح وہ بھی نوکری کر رہے ہیں۔ لیکن اس فوج کی، اس ملک کے عظیم ماؤں کے بیٹے ہر روز اپنی شہادتیں دے رہے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، مجھے بچانے کے لیے۔ لیکن اے پاکستان کے لوگوں، اس دھرتی کے لیے ہم سب نے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یہ دھرتی ہماری ہے، اس میں یہ جو اس ملک کے سامراج کے گنڈے ہیں، ان کو یقینی طور کے اوپر ان کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو جوڈیشری ہے، اس کو بھی انصاف کا علم بلند کرنا چاہیے، اور پاکستان کے لوگ جو چاہتے ہیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ پاکستان کی عوام کے خلاف چلنا چاہیے۔ اب یا تو آپ ان کو بالکل بتائیں، پاکستان کی عوام کو اوپن بات کریں کہ ان میں سے اصل غدار کون ہے۔ غداری صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی ملک کے ساتھ غداری کرے، غداری تو وہ بھی ہے جس نے معاشی طور کے اوپر پاکستان کو برباد کیا، جو پیسہ لوٹ کے اس عوام کا وہ باہر لے گیا اور پاکستان کے بچوں کو تعلیم نہ مل سکی۔ غداری تو یہ بھی ہے کہ ہمارے بوڑھے اسی چکر میں مر گئے کہ کبھی ان کو بھی اصل پاکستان جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ پاکستان نصیب ہوگا۔ غداری تو یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان کی جو بچیاں ہیں ان کی 58% تک ان کی پاپولیشن ہو چکی ہے، ان کو ابھی تک باعزت روزگار کا ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، بلکہ پوری دنیا میں ہم وہ ملک بن گئے ہیں کہ جس کی 58% جو پاپولیشن ہے وہ گھروں میں بیٹھی ہے، اور ان میں سے چند پرسنٹ جو ہیں جو ان کو اویئرنیس ہے تو وہ جا کے جناب اپنے اس معاشرے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اور کام دھندہ کر رہی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی پالیسیاں بناتے ہیں وہ چند روزہ ہوتی ہیں، جب کوئی نیا طالع عزم آتا ہے تو ان پالیسیوں کو برباد کرتا ہے اور پھر پاکستان کی بربادی ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ صرف نگران جو وزیر اعظم ہیں ان کے کرتوت دیکھ لیں، ابھی وہ لندن میں صدارے ہیں جناب، وہ اپنا پتہ نہیں کون سا مفاد نواز شریف کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ باہر کے ملکوں میں عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے تازہ امریکہ کا دورہ فرمایا ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کام تو صرف نگرانی کرنا ہے، الیکشن کرانا ہے، وہ تو فار ایور نہیں آئے۔ لیکن اس ملک میں جس کو بھی اس کرسی کے اوپر بٹھایا جاتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں نے چند روزہ یا میں نے اپنا فرض منصبی ادا کر کے چلے جانا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاہ ایران کی طرح اس کرسی کو پکی کر لوں اور پھر میں اس کرسی کو مت چھوڑوں۔ بلکہ ان کا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے لیکن میری کرسی مضبوط رہے۔ اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا تھا، جب کرسی کو زیادہ اہمیت دی گئی اور پاکستان کو بچانے کے اوپر کم اہمیت دی گئی۔ تو جناب اب بلاگ میں، کیونکہ بہت لمبا ہو جاتا ہے بلاگ، باتیں بہت ہوتی ہیں کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ، تو اسی کے اوپر اکتفا کیجئے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔